अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि शो के शुरुआत पे कोई ऐसी बात करें जिससे आप अपने डेली लाइफ की रूटीन जो है या मशर्ती लाइफ जो है उसे बेहतर बना सके। तो आज का जो मेरा मैसेज है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने रोड्स के ऊपर, गलियों मोहल्लों के अंदर, तो उस हवाले से मैं आपसे डिस्कस जो है वो ये करना चाह रहा था कि हमें सफाई सुथराई का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान भी है, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक खूबसूरत माशरे को जन्म भी देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि गली मोहल्लों के अंदर आप कूड़ा घर से जब फेंकने के लिए जाते हैं तो नज़दीक में कोई खाली प्लॉट होता है या जगह होती है, तो वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया जाता है। फिर बाद में बेचारे सेंट्री वर्कर्स जो रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह सवेरे आके गली मोहल्लों की सफाई करते हैं, वो वहाँ से उठाते हैं और उठा के उन कंटेनर्स में डालते हैं जो कि स्पेशली कूड़े के लिए जो है वो रखे जाते हैं FWMC की तरफ से। तो आप कोशिश किया करें कि थोड़ा अगर चल के आपको दूर भी जाना पड़ता है तो जाएं, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर कूड़ा जो है वो फेंके, क्योंकि जब तक सुबह तक वो सेंट्री वर्कर आता है, वहाँ पे सफाई करता है, तब तक जो है वो गंदगी मोहल्ले के अंदर फैल चुकी होती है और बदबू और ताफुन की वजह से भी बुरा हाल होता है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि रोड के ऊपर सपोज जाते हुए आप कोई जूस पी रहे हैं तो उसका डिब्बा फेंक देते हैं, कैन फेंक देते हैं, या फिर कोई खाने का शॉपर जो बचता है बीच में, वो चीज़ें जो हैं वो फेंक देते हैं। तो उससे जो गंदगी है वो फैलती है, तो उससे बचाएं। रोड्स को साफ सुथरा रखें। ये आपका अपना शहर है, पाकिस्तान आपका अपना घर है, और घर को जितना साफ रखा जाए उतना ही बेहतर होता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं तो सच्ची गर्मी के जो हालात है ना वो देख के परेशान होता चला जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार अभी से इतनी गर्मी है तो आगे जाके क्या सूरत हाल होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, उन्होंने देखना होता है कि आइंदा 24 घंटों के लिए वेदर कैसा होगा। वो हम जानेंगे टुडेज वेदर में। मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा कि शरीफ फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही सूरज मियाँ जो हैं वो आंखें दिखाने लगे हैं, आग बरसाते हुए महसूस हो रहे हैं, जबकि दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी मामूल बन चुका है। दिन के आगाज़ में ही दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो हो जाता है, तो उसके साथ ही जैसे जैसे दिन गुजरता है तो दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस होने लगती है। हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थम गया है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो बढ़ रही है। इसके अगर बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो कम से कम दर्जा हरारत जो है आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 46% है, जबकि हवाएं 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं और हवाएं ना चलने की वजह से ही फैसलाबाद का मौसम जो है उसमें भी गर्मी जो है महसूस की जा रही है। उसके साथ साथ सूरज मियाँ जो अपनी किरणों के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, तो साथ साथ ये भी बताते हैं कि गर्मी जो है वो आ चुकी है और मैं भी इसी तरह से बरसता रहूँगा। इसके अलावा बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की कोई भी खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाई गई, जबकि मौसम जो है आइंदा मजीद घंटों के अंदर इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। जिस तरह से आप पलके झपक रही हैं मरियम, आप अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, और कोशिश किया करें जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हो साथ में वाटर बॉटल रखा करें ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मौसम तो गर्म है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे पढ़ाइयाँ चल रही हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर मौसम गर्मा की छुट्टियाँ भी आएंगी। तो जब मौसम गर्मा की छुट्टियाँ भी आती हैं, कुछ होम असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, घर पर बैठ के काम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे भी ये भी देखने को मिलता है कि समर कैंप्स का एहतमाम किया जाता है। समर कैंप्स नहीं है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर स्कूल के अंदर, तो कोशिश ये होती है पेरेंट्स की कि एकेडमी में बच्चे को डाल दिया जाए, वहाँ पे एकेडमी से बहुत सारी चीज़ें जो सीख के आया करे। हमारे यहाँ एक ये भी ट्रेंड और कल्चर पाया जाता है ना कि बच्चा अगर घर पे बैठ के पढ़ भी रहा है तो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है यार ये तंग बहुत कर रहे हैं तो किसी एकेडमी में डाल दिया जाए ताकि वहाँ पे जाके शाम तक रहें और शाम को घर वापस आएँ। तो बस यही सूरत हाल है, और अब देखना ये होगा कि पढ़ाई का रुझान कितना होता है बच्चों को, क्योंकि कोविड के अंदर हमने देखा कि सालों साल जब बच्चे घर पे रहते हैं, बाहर दोबारा स्कूल में भेजने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है। और इसी तरह जब 3 महीने बच्चे घर पे रहेंगे तो वो काफ़ी तरह सारी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है, आदतें चेंज हो जाती हैं, तो उनको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। क्या बच्चे अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए वो मेहनत जो कर रहे हैं उसका फल
بھی ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ کیا ہمارے پاکستان کا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ ہم بھی کوئی بل گیٹ پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے معاشرے سے کوئی بڑا جو نام ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے. شو بڑا مزے کا ہونے جا رہا ہے. وہ پوچھیں گے آپ کیسے؟ تو جناب میرے آج استاد محترم میرے شو کے اندر آئے ہیں تو میں تعارف آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد یوسف صاحب جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں اسپیریٹ کالج فیصل آباد کے. تو جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے مجھے ایک شخص دیکھ رہا ہے، اس شخص کا تعارف بھی میں کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں. تو جہانگیر صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بڑا آج غصے سے بھی پہلے دیکھ رہے تھے پھر پیار سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے مزاج کا مجھے سمجھ نہیں لگتا. لیکن چلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں چودھری محمد یوسف صاحب کی طرف اور بات کرتے ہیں ان سے. سر یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، اس میں بچوں کی عادتیں کافی چینج ہو جاتی ہیں اور دوبارہ جب کالج کے اندر یا اسکول کے اندر ان کو لے کے آتے ہیں نا، اور ٹیچرز کو جو مشکلات کا سامنا رہتا ہے کہ یار یہ تو میں نے اسائنمنٹس دی تھی، یہ گھر پہ بیٹھ کے کر لے گا. پیرنٹس بھی اس پہ اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے، اکیڈمی بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کام جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو پڑھائی کا حرج ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حنان آپ کا بہت شکریہ. اور آج جو آپ نے ٹیمپریچر بتایا تو بالکل آج واقعی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آپ کے سوال کے نا دو حصوں میں جواب دوں گا. پہلا تو یہ کہ جی چھٹیوں میں بچوں کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ کسی بھی کلاس کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ چھوٹے بچے نرسری پریپ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور عام طور پہ یہ تاثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں، اگر اسکولوں میں جب ہونے جا رہی ہیں تو ان چھٹیوں میں سٹارٹ میں تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جی سمر ویکیشن کا جو کام ملا ہم جلدی مکمل کریں گے اور پہلے 2-3 ہفتوں میں کام مکمل کر کے پھر آرام بھی کریں گے، سیر بھی کریں گے اور گھومے پھریں گے بھی. لیکن پتہ چلتا ہے کہ 2-2.5 ماہ گزر چکے ہیں، نہ کام ہوا مکمل اور نہ کوئی سیر سپاٹے ہوئے اور عادتیں بھی خراب ہو چکی ہیں. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے، چیلنج ہے جو ہماری اکثر فیملیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی ڈیلی کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کہ جس طرح آج کل بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں، بہت سارے والدین بچوں کو صبح نماز کے لیے بھی اٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں. اسکول کا ایک پورا سسٹم ہے، بڑا اچھا ایک نا شیڈول بن جاتا ہے بچوں کا. لیکن جیسے ہی تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، بچے نہ صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، نہ پیرنٹس اٹھاتے ہیں، نہ ان کا کوئی پڑھائی کا ایک معمول بنتا ہے، نہ ترتیب بنتی ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو روٹین ہے 2 ماہ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر 2-2.5 ماہ بعد جب دوبارہ اسکول جاتے ہیں تو انہیں کم از کم 2-2.5 ماہ لگ جاتے ہیں پھر ترتیب درست کرنے میں. تو یہ چیلنج تو آ رہا ہے. ہاں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں چاہے پرائمری لیول کے ہیں، مڈل لیول کے ہیں یا اس سے اوپر لیول کے ہیں، ان کو آج کل کے دور میں مصروف رکھا جائے، انہیں فری نہ رکھا جائے. مصروفیت ان کی گھر کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، ایون یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن کے حوالے سے کچھ کلاسز دی جائیں، ان کو کچھ دین کے حوالے سے بتایا جائے، کیونکہ بچوں کے پاس ان دنوں اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی ان بچوں کی جو چھوٹی کلاسز کے ہیں. اب ذرا بڑے بچوں کی طرف آ جاتے ہیں. اب آج کل ایک بہت اہم معاملہ چل رہا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے میٹرک کے ایگزام دے دیے، اب وہ میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے، بچے کی سوچ ایسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ایک نا لینڈ مارک اچیو کر لیا ہے، اب اگلے کچھ مہینے انہیں کوئی بھی کچھ نہ کہے. وہ اب جو ہے نا ایک اس موڈ میں چلے جائیں گے کہ جہاں انہیں کچھ کو کہیں نہ، ہاں ریسٹ موڈ میں چلے گئے. تو یہ ریسٹ موڈ جو ہے یہ تقریباً اس کا دورانیہ بھی 3 سے 4 ماہ بن جاتا ہے، کیونکہ میٹرک کے تھیوریٹیکل ایگزام ختم ہو چکے ہیں، پریکٹیکل شروع ہونے والے ہیں. 3 پریکٹیکل عام طور پہ بچوں کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ آف اگست تک اب بچہ فری ہے. اب ہم بھی بچپن سے سنتے آئے سمجھتے آئے کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو بچے اس میں یا تو آرام کر کے اور سست ہو جائیں گے اگر کچھ بھی نہ کریں، نہ ان کی کوئی ایکسرسائز کی روٹین رہے گی، نہ ان کی کوئی پڑھنے کی روٹین رہے گی، نہ ان کی کوئی باہر جا کے جس طرح تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں، وہ روٹین بھی نہیں رہتی. اور بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب 10ویں کا رزلٹ آئے گا تب ہم نے آگے پڑھنا ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا.
تو میں ونس اگین یہ کہوں گا کہ یہ میٹرک کے بچوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے آگے پڑھنے کا. بیسٹ ٹائم یہی ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، ابھی ریسنٹلی اس نے میٹرک کے پیپر دیے اور اس نے جو پڑھا اس کے مائنڈ میں ہے، ابھی تازہ تازہ ہے. اب اس میں گیپ نہ آنے دے، اسی کو آگے کنٹینیو کر لے. میٹرک کے بعد کس چیز پہ ہے؟ فرسٹ ایئر پہ آ جائے. تو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے تمام بڑے شہروں میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو پری ایف ایس سی یا ایف ایس سی پلس کے نام سے اپنی پری کلاسز کا آغاز کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ میٹرک کے رزلٹ کا انتظار نہیں کرتے، وہ بچوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹیز لے کر آتے ہیں کہ آپ ان گرمیوں کی چھٹیوں کو، میٹرک کے بعد اور رزلٹ سے پہلے کے ٹائم کو ضائع نہ کیجیے. آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ اپنا یہ ٹائم بالکل ضائع نہ کریں. کیوں؟ اب ایک اور انالیسس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب فرض کریں ایک بچہ جس نے ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کیا، اس نے مئی کے مہینے میں ہی اپنی فرسٹ ایئر کی کلاسز کی اسٹڈی سٹارٹ کر دی، اور ایک بچہ جس نے چھٹیوں کو ضائع کیا اور 10ویں کا رزلٹ آنا ہے اگست میں، اینڈ آف اگست بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹ تو نہیں ہے ابھی. تو اس کے بعد فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن چلنے ہیں، 1 ماہ لگ جاتا ہے فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہونے میں. تو وہ بچے جنہوں نے میٹرک کے بعد آنا ہے اسٹڈیز میں، انہوں نے اینڈ آف ستمبر میں آنا ہے. تو یہ 4 ماہ کا جو ایک گیپ ہے، یہ بچہ جو ابھی سے پڑھ رہا ہے وہ ان بچوں سے 4 ماہ آگے جا چکا ہوگا، ہر لحاظ سے، پڑھائی میں بھی، دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی، اچھی روٹین میں بھی. تو یہ بچہ جو ہے ہر لحاظ سے ان بچوں سے بہت آگے ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور بلکہ نمبر آپ کی اسکرین پہ، اگر آپ شو میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشنس لینا چاہتے ہیں، تو یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کے اس جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو آپ ان سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جہانگیر صاحب، یہ کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ جو اکیڈمیاں بھیج دینا، فلاں چیز کر لینا، ایسا کر لینا، ویسا کر لینا، اور جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ بچے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ریلیکس ہونے کے بعد 3 ماہ بعد وہیں سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے جہاں سے انہوں نے 2 سال پہلے لیا تھا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا حنان، جو میٹرک کی بالخصوص بات کی، کیونکہ یہ اس وقت ٹائم پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں میٹرک والے بچوں کے لیے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ لائف میں امپورٹنٹ جو ٹرن ہوتا ہے وہ میٹرک انٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی سارا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے اگر آپ صحیح طرح سے چوز نہ کریں تو. اچھا، اب میں نے یہ انالیسز ایک دفعہ کیا کہ میٹرک اور انٹر کے گزٹ جو ہیں دونوں کو کمپیئر کیا 2 سال کے گیپ کے ساتھ، کہ جو بچے آج میٹرک میں ہیں وہ 2 سال بعد کتنے بچے انٹر میں اپیئر ہوتے ہیں. تو تقریباً 40% ایسے بچے ہیں جو میٹرک کے بعد تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھتے، اڑ جاتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں تقریباً 2.25 لاکھ بچہ میٹرک میں اپیئر ہوتا ہے، اور ہر سال جو انٹر میں اپیئر ہونے والا بچہ ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے. اچھا جہانگیر، تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی بتائیے کہ جو 40% اڑتے ہیں، ان میں سے کمپیٹنٹ کتنے ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں کنٹینیو؟ اچھا نا، سب سے بڑا ریزن یہ ہے جو ابھی یوسف صاحب نے بتایا، مینشن کیا، کہ جب بچہ رزلٹ کا ویٹ کرتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے ایسے مڈل کلاس کہہ لیں، پور کہہ لیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے آگے تعلیم کو، وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہوں گے، بڑے اچھے رزلٹ دے رہے ہوں گے، میٹرک ایگزام دینے کے بعد وہ کہیں بھی نہیں جاتے، کسی ادارے کو ٹچ نہیں کرتے، صرف وہ رزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں. اچھا، رزلٹ آتا ہے 3-4 ماہ بعد. وہی بات کہ جو بچہ ایف ایس سی کو کنٹینیو کرتا ہے پری فرسٹ ایئر میں، وہ 4 ماہ آگے پہنچ جاتا ہے، وہ 4 ماہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میٹرک میں اچھے نتائج دینے کے باوجود بہت سارے بچے یا تو کنٹینیو نہیں کر پاتے، یا اس کو فردر رزلٹ کے ویٹ میں اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ باقی بچوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل. اس پہ مزید بھی جہانگیر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ چودھری محمد یوسف صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. سر، موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس سسٹم کے تحت ہم تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، کیا اس سے ہم ایسے نوجوان، ایسی اگلی نسل حاصل کر پائیں گے جو کہ دنیا بھر کے اندر اپنا نام روشن کر پائے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر پائے؟ انوویٹو بچے پیدا کر رہے ہیں ہم؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پاکستان اس وقت جتنے بھی دیگر چیلنجز سے گزرا ان میں ایک بہت بڑا چیلنج تعلیم کا بھی ہے. میں آپ کو پاکستان کا اس وقت تعلیم کے موجودہ صورتحال اور ان کو چیلنجز کیا ہے وہ بتاتا ہوں، اور پھر آتا ہوں کہ کیا ہم
یہاں کوئی انوویٹو کریٹو لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تعلیم جو ہوتی ہے نا کسی بھی سوسائٹی کو ترقی کی بلندیوں پر لے کر چلی جاتی ہے. بالکل. بدقسمتی سے پاکستان میں اگر میں پرائمری سطح کی بات کروں تو پرائمری سطح پر تقریباً 2.25 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں جا ہی نہیں پاتے. کیوں؟ ان کا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے, گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے, روایات ایسی ہیں کہ جی بچوں کو نہیں پڑھانا. مثلا بلوچستان کی میں بات کروں تو بلوچستان میں تقریباً 60% بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے. سرے سے ہاں نہیں جاتے ہی نہیں ہیں, سٹارٹ لیتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی کہ ایک بچہ جس نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی تو انوویٹو کریٹیوٹی تو وہ بہت ہی دور کی بات ہے. ایک سٹیپ اور اوپر آئیں پرائمری سے اوپر تو یونیسکو جو UNO کا ایک ادارہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, تو انہوں نے کچھ سال پہلے پاکستان کے 6ٹھی اور 5ویں جماعت کے بچوں کو نا ایک ٹیسٹ لیا آ کر, ان کی ایک کچھ ٹیموں نے انہیں کچھ انگلش کا مضمون پڑھنے کے لیے دیا جو ان کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا. 5ویں جماعت کے کوئی 92% بچے وہ ایسے پڑھ ہی نہیں سکے اور کلاس 6 کے بچے کو 70% نہیں پڑھ سکے. یعنی کہ یہ ہمارے جو تعلیمی سسٹم ہے اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہم رٹی رٹائی چیزیں ہی بچوں کو یاد کروا رہے ہیں, ہم انوویشن کریٹیوٹی کی طرف بچوں کو نہیں لا رہے. اگلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ایسا ملک ہے جس کے بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. پہلے نمبر پہ نائجیریا ہے جہاں سب سے زیادہ تعداد ہے ان بچوں کی جو اسکول کا منہ یا اسکول کی شکل لائف میں دیکھی نہیں, انہیں داخلہ ہی نہیں لیا. اور پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. پاکستان دنیا میں یہ بھی دوسرے نمبر پہ ہے جس میں ان پڑھ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. سر اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں پروفیسر بات کر رہا ہوں چنور سے. جی سر پوچھیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی پوچھیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر میں نے یہ یوسف صاحب سے سوال پوچھنا تھا. میں نے بچے کو بھیجنا ہے اپنے سرگودا. جی بچوں کو سرگودا بھیجنا ہے آپ نے؟ کیڈٹ کالج سرگودا میں بھیجنا ہے. جی سرگودا میں. وہ مجھے کوئی مشورہ دے دیتا, کوئی مشورہ دے دیتا. بچہ میرا 9 میں پڑھ رہا ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے, آپ مشورہ چاہتے ہیں جناب. تو یہ سرگودا بھیجنا چاہتے ہیں بچوں کو کیڈٹ کالج میں, تو کوئی اچھی سجیشن ان کے لیے جو. اچھا انہوں نے نا بچوں کی ایج یا کلاس نہیں بتائی, کس کلاس کے بعد بھیجنا چاہ رہے ہیں. ہاں کیڈٹ کالج سرگودا پاکستان 9th میں سر, 9th کلاس 9th میں. تو کیڈٹ کالج سرگودا پاکستان کے مشہور ترین کیڈٹ کالجز میں سے ہے جہاں سے بچے جو ہے نا وہ فلائنگ آفیسر بھی بنتے ہیں, پائلٹ بن رہے ہیں. ہاں اگر بچے کے اندر پوٹینشل ہے, توانائیاں ہیں, کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور چیلنجز کو فیس کرنے کی ہمت ہے تو ضرور بھیجیے. اگر نہیں ہے تو سوچ لیجئے, کیونکہ بہت سارے بچے وہاں سے نا واپس بھی آ جاتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اگر بچے کی اگر تھوڑی سی انہوں نے تیاری اچھی اس اینگل سے کروائی ہے وہ مشکلات کو فیس کر سکتا ہے, کیونکہ کیڈٹ کالجز میں سسٹم عام کالج سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس سسٹم کو, اس سخت ٹریننگ کو بچہ اڈاپٹ کر سکتا ہے ایز اے چیلنج سمجھ کر اور اپنے برائٹ فیوچر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ ضرور بھیجنا چاہیے. تو سر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسکول گوئنگ بچے نہیں, اور سب سے زیادہ نوجوان جو ان پڑھ ہیں, جو ان پڑھ نوجوان ہیں نا, پاکستان ان دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں ان پڑھ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی اگر حکومتی سطح پر دیکھیں تو حکومت تعلیم کے اوپر اتنا بجٹ نہیں لگا رہی جتنا منیمم بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. منیمم کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے جی؟ 4% آف GDP. وہ بھی نہیں لگایا جاتا. ہمارا بجٹ تو 2% سے بھی کم ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایجوکیشن سیکٹر دن بہ دن اوپر جائے, ہمارے ہاں ڈاؤن فال کا شکار ہے. پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نصاب جسے ہم سلیبس کہتے ہیں, وہ جو پڑھائے جاتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, وہ پرانے ہیں, ان کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا جاتا. اس کی ایگزامپل میں یہ دوں گا کہ ہمارے وہ بچے جو انٹر کے بعد باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, انہیں اس ڈگری کو کچھ سرٹیفکیٹ یا ڈگری کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا, انہیں وہ کورسز نئے سرے سے دوبارہ پڑھنے پڑتے ہیں. ایون پاسٹ میں جائیں
تو 2 سالہ جو بیچلر پروگرام چل رہا تھا ہمارے ہاں بی اے بی ایس سی بی کام، اس کے بعد جو بچے جاتے تھے اس ڈگری کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے 4 سال کی ڈگری کر کے آئیں. تو ہمارے جو کورسز ہیں وہ بہت پرانے ہیں، انہیں اپڈیٹ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں کیا گیا. تو جب تک یہ چیزیں اپڈیٹ نہیں ہوں گی ہمارے بچے تو ویسے ہی پیچھے ہیں پڑھائی میں. اچھا اب آئے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل ایکسپوجر کے ساتھ نہیں پڑھا رہے. مثلا ایف ایس سی میں اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے انٹر لیول پہ، تو کیا ان بچوں کو فزکس جو پڑھائی جا رہی ہے، جو کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، ان کی پریکٹیکل اپروچ بتائی جا رہی ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو بچوں کو پریکٹیکل پتہ کب کرواتے ہیں؟ بورڈ کے پریکٹیکل شروع ہونے والے ہیں اس سے مہینہ پہلے، 15 دن پہلے. پورے 2 سال اسکولوں میں پریکٹیکل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی. اسکولوں میں پریکٹیکل کے لیے لیبز ہی نہیں ہوتی. تو بچوں کی بس کاپیاں چیک کروا کے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جب پریکٹیکل ہوں گے، جو کہ بہت اہم یہ ایک سیگمنٹ ہے کہ کیا بچے نے جو 2 سال کتابوں میں پڑھا پریکٹیکلی اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں ڈیمونسٹریٹ کرنا، پرفارم کرنا. تو والدین اور اساتذہ کرام ان سینٹرز میں جاتے ہیں پیچھے سفارشیں کروانے پریکٹیکل میں پورے نمبر لگ جائیں. بچے نے نمبر لے بھی لیے پورے، لیکن بچے کو تو آتا ہی کچھ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل ایکسپوجر کے مطابق نہیں پڑھا رہے. میں پھر سے بتاتا ہوں کہ کیا اس کو فزکس کا کوئی ماڈل بنانا آتا ہے جو اس نے پڑھا، کیمسٹری کا، کمپیوٹر سائنس اس نے پڑھا، تو کیا اس کو کوئی پروگرامنگ آتی ہے؟ اس نے کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا بھی کوئی پروگرام بنایا، کبھی پرفارم کیا، ڈیمونسٹریٹ کیا؟ تو جواب ملے گا نہیں کیا. بس وہی بنائے جاتے ہیں جو کہ پڑھا دیے جاتے ہیں کہ یہ پیپرز بس جو کتاب میں ہے وہی ٹائپ کر کے بنا دیے. تو ہمارے ہاں یہ رٹا سسٹم ہے. اچھا ایک بات اور میں کہوں گا آپ سے حنان، کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن میں پوٹینشیل ہے، جن میں ٹیلنٹ ہے، جن میں ان کو نہ تو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے، نہ کوئی ایسے اچھے اساتذہ کرام ملتے ہیں جو ان کو پالش کریں اور ان کو آگے لے کر آئیں. ان کے اندر کریٹیوٹی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا ہم کس ڈائریکشن میں جائیں. تو ان کو تھوڑی سی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سسٹم دراصل یہ ہے ایسے کہ ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا سلیبس ٹائم پہ ختم کروانا ہے، ان کے کچھ ٹیسٹ لینے ہیں اور بچوں کو بورڈ کے ایگزام کے لیے بھیج دینا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے اس کے اندر کو. بعض اوقات میں نے ایسے ہی بچے دیکھے ہیں وہ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں، لیکن پڑھائی کا ایسا سسٹم ہے ڈیبیٹ کے لیے ہم ان کو الگ ہی نہیں کرتے. بہت سے ایسے بچے دیکھیں جو ملی نغمہ بڑا اچھا پڑھ سکتے ہیں، نعت بڑی اچھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تھوڑا انہیں اور گائیڈ کریں تو وہ نیشنل لیول پہ جا سکتے ہیں. سر میرا یہی سوال تھا آپ سے اگلا کہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی جس میں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں نا، ان کی پرفیکشن کو مزید سنوارا نہیں جاتا. اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جہانگیر، تعلیمی نظام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فی الفور کیا چینجز کی ضرورت ہے؟ اچھا حنان، جس طرح سے بات ہوئی میں خود ہمیشہ سے نقاد ہوں ایگزام سسٹم کا. ہمارے ہاں ایگزام سسٹم نے بچوں کو کتابوں میں اتنا وہ انوالو کر دیا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی اچھا ڈیبیٹر ہے تو اس کو اس ڈیبیٹ کا موقع نہیں ملتا، اگر کوئی اچھا سنگر بننا چاہتا ہے تو اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا. اور آج بھی ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں. اچھا بچہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے پڑھائی کے ساتھ ہی، ڈیورنگ اسٹڈی ہی، کلاس میں، اسکول میں، کالج میں کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، ایون اسپورٹس میں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو فری ہینڈ دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں، ان کو چانس دیں. اب دیکھیں کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں ہیرو بن کے نکلتا، یا کوئی بھی آرٹسٹ بھی ہو، کوئی انجینئر ڈاکٹر بھی ہو تو ماں کے پیٹ سے تو نہیں ڈاکٹر بن کے نکلتا. اس سوسائٹی میں اس کو پلیٹ فارم ملتے ہیں، اس کو موقع دیا جاتا ہے اپنا آپ دکھانے کا. تو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں صرف آپ پڑھائی میں اپنا آپ دکھاؤ، باقی کسی جگہ میں اپنا نہیں دکھانا. تو پڑھائی کو اتنا باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ صرف کتابیں، رٹا، ایگزام سسٹم، اور ایگزام میں بار بار آپ کو ریویژن، بار بار ٹیسٹ. جو بچہ بار بار ٹیسٹ نہیں دیتا وہ اچھے مارک نہیں لیتا، کیونکہ ہمارا ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ کو بار بار ریوائز نہیں کیا جائے، کیونکہ میموری کا ٹیسٹ ہے ہمارے ہاں. اگر آپ کریٹیوٹی کی بھی بات کریں تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کریٹیوٹی کو بھی رٹا سسٹم میں لے کے آ کے اس کو بچوں کو میمورائز کروایا جاتا ہے کہ یہ کویسچن ہوگا اور اس کا یہ. اب دیکھیں اے او لیول کی بات کریں،
اس کو کہا جاتا ہے جی بہت زیادہ کریٹیوٹی ہے. لیکن پاکستان میں اتنے زیادہ A+ اور A کیسے آتے ہیں؟ اس کو بھی ہم نے رٹا سسٹم میں بنایا ہوا ہے. ہم نے سارے ہمارے بڑا یہ ٹرینڈ ہے کہ پچھلے 5 سالہ پیپر کو تیار کریں, رٹے لگوائیں. اچھا, پچھلے 5 سال میں جتنے کریٹیوٹی کے کویشچنز آئے, اگر ان کو آپ رٹے کی شکل میں بنا لیں تو وہ کریٹیوٹی نہیں رہتی, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی, وہ سارا نالج میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جو چیز آپ کے ساتھ پاس پہلے آ گئی نظر میں, وہ کریٹیوٹی یا وہ انڈرسٹینڈنگ والا کویشچن رہتا ہی نہیں ہے, وہ رٹا سسٹم میں آ جاتا ہے, وہ نالج میں شفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایکسپلینیشن کی اگر آپ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ یہ کویسچن ہے, اس کو ایسے ایکسپلین کرنا ہے, تو وہ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی, وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, وہ نالج ہوگا جو آپ نے رٹایا یاد کر لیا. یہ پوری دنیا میں اتنے A گریڈز نہیں آتے جتنے AO لیول میں پاکستان میں آتے ہیں. تو ریزن یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو کریٹیوٹی, انڈرسٹینڈنگ اور جتنی اپلائیڈ نوعیت کی کویسچنز ہیں وہ پہلے سے رٹا دیے ہوئے ہیں, اور میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ ٹیسٹ جو ہے کریٹیوٹی کا, انوویشن کا ہونا چاہیے, اسکلڈ بیس ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, آج کے شو کے اندر آپ آئے, بڑی زبردست ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آپ کو پتا ہے جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, ریٹس بڑے فلکچویٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ سبزیوں کے ہوں, فروٹس کے ہوں, یا پھر چکن کے ہوں, گوشت کے ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی جاتی ہے وہ اسپیشلی سٹی ایٹ 10 کے سیکنڈ سیگمنٹ میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو آج اشیاء خورنوش کے ریٹس کیا ہوں گے, جانیں گے ہم آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے, مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹس میں کمی آئی ہے سبزیوں کی یا بڑھے ہیں؟ جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. ریٹ لسٹ کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو برائلر مرغی کا گوشت جو ہے 500 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے, 610 سے 615 روپے کلو ہوا ہے. انڈے فارمی جو ہیں بلند ترین سطح 290 روپے درجن کے اوپر برقرار ہیں. اوپن مارکیٹ میں انڈے 300 سے اوپر, جبکہ برائلر مرغی کا گوشت 650 کے قریب فروخت ہو رہا ہے. اگر سبزیوں میں بات کریں تو بڑی کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ادرک تھائی لینڈ 40 روپے سستا ہوا ہے, 720 سے 680 کا ہو گیا. لہسن چائنا 45 روپے مہنگا ہوا ہے, 260 سے 305 کا. لیمو دیسی 15 روپے سستا ہوا ہے, 325 سے 310 کا. سبز مرچ 15 روپے سستی ہوئی ہے, 80 سے 65 کی. گھیا توری 20 روپے سستی ہوئی ہے, 85 روپے سے 65 روپے کلو. ٹینڈے 20 روپے سستے ہوئے ہیں, 115 سے 95 روپے کلو پہ آ گئی ہیں. کریلا 15 روپے سستا ہوا ہے, 125 سے 110. بینگن 5 روپے سستے ہوئے ہیں, 55 سے 50 روپے کلو. کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں, 70 سے 65 روپے کلو. مٹر سبز 30 روپے سستے ہوئے ہیں, 280 سے 250 روپے کلو. بھنڈی توری 20 روپے سستی ہوئی ہے, 110 سے جو 90 روپے کلو رہ گئی ہے. پھلوں میں مکمل طور پر تمام جو جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ نیچے مستحکم دکھائی دیتی ہیں. سیب کا اعلیٰ کلو 335 پہ, سیب سفید 190 پہ, کیلا 350 روپے درجن پہ برقرار ہے. فالسا 220 پہ ہے, خربوزہ 120 پہ ہے, لوکاٹ 100 روپے کلو ہے. گرما 55 روپے کلو ہے, تربوز 35 روپے کلو ہے, آڑو 160 روپے کلو پہ ہے. اسٹرابری 120 روپے کلو پہ برقرار ہے. آم سندھڑی 210, آم مالدہ 140, آم دسہری 200 روپے کلو میں دستیاب آج مارکیٹ میں ہوگا. جبکہ ہفتے کے دوسرے روز دیکھیں, پہلے روز کچھ ملا جلا رد عمل تھا, لیکن آج کے روز سبزیوں میں عوام کو کچھ اچھی نوید ہے. جیسے پیٹرول سستا ہوا ہے, ویسے عوام کے لیے سبزیاں بھی آج سستی ہوئی ہیں. لیکن گزشتہ ہفتے دیکھیں تو جس دن سبزیاں سستی ہوتی تھی اس سے بہت ہی اگلے دن جو ہے بھرپور اضافہ رپورٹ ہوتا تھا. تو آنے والا دن بتائے گا سبزیوں میں یہ جو سبزیوں میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں یہ قائم رہے گی یا یہ قیمت بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہوگا. لیکن برائلر مرغی اور انڈے جو ہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ بلال, آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور جہاں پہ سبزیوں کے ریٹ فلکچویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے پیٹرول کی ریٹس میں بھی کمی کا اعلان کیا گیا تھا, جس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 10 روپے جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے. ڈیزل کو بھی تقریباً کہا جا رہا تھا کہ 30 روپے سستا کیا جائے گا. تو اس حوالے سے بھی عوام میں اب ایک خوشی کی لہر ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی پیٹرول جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے. مہنگائی مطلب کہنے کا یہی تھا کہ دن بدن کبھی کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور کم ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پیٹرول اگر کم ہوا ہے تو اب ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کرائے بھی کم کر دینے چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب, تعلیمی نظام کے حوالے سے بریک سے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اسی چیز کو آگے
आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि क्या हमारे जो तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर मेयारी तालीम जो है वो दी जा रही है, किन चीज़ों का फुकदान है और किस तरह से उनको पूरा किया जा सकता है, हम बच्चों को कैसे बेहतर मेयारी तालीम जो है वो दे सकते हैं। तो इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद हैं काशिफ ज़िया साहब, जो कि CEO हैं एजुकेशन फैसलाबाद। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैसलाबाद में कितने स्कूल्स हैं जो कि आपके अंडर आते हैं, नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या उनको मेयारी तालीम दी जा रही है? जी, तकरीबन 2212 हमारे अदारे हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं और तकरीबन 8 लाख के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ऑल ओवर द डिवीजन या जस्ट इन फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी हमारा एडमिशन्स चल रहा है। कुछ उनके सेंसस की वजह से स्टाफ जो है आउट ऑफ स्कूल था वापस आ गया है। मज़ीद अपनी कैंपेन को तेज़ कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट के करीब हम इंशाअल्लाह पहुंचने वाले हैं। मोर देन 8 लाख हमारा जो है वो टोटल टारगेट है। बाकी मेरी तालीम की बात करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी स्टाफ है, जैसे आप जानते हैं हायरिंग क्वालिफाइड हायरिंग होती है और इसके साथ साथ गाहे बगाहे ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को मेयारी तालीम दी जाए और स्टाफ डिवोशन से काम करे। हमारी भी कोशिश यही होती है हम विज़िट करें, गाहे बगाहे चेक करें, स्टैंडर्ड चेक करें। टीचर्स का भी कमी बेशी हो तो उनकी गर्मियों में भी उनकी ट्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, बात का देखने में ये आया कि क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और टीचर्स उस हिसाब से डिप्लॉय नहीं होते, मतलब जितनी तादाद होती है उतने टीचर्स नहीं होते। तो कम टीचर्स होने की वजह से एक क्लास में देखने को फिर ये मिलता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस हवाले से टीचर्स को कोई ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली? जी, ऐसा है कि क्योंकि जैसे आप जानते हैं कुछ हायरिंग का इशू आ रहा था, लास्ट ईयर से भी चल रहा है। बहरहाल अब कुछ इस पर वर्क हो रहा है कि जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ टीचर्स को रैशनलाइजेशन करके वहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चों को क्लास के साथ से उसको मैनेज किया जाए। बाकी एक टीचर अच्छा टीचर है, अगर उसको कमांड है तो मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेंथ को भी वो कंट्रोल ना कर पाए। तो जो बड़े इदारे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे माशाल्लाह जो वहाँ टीचर्स हैं वो बड़े वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और वो हमारे पास उनके रिजल्ट्स हैं। अगर देखें अगर उनकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है, जैसे कम करते हैं जी टीचर्स कम है, लेकिन उनका रिजल्ट को देखें, उन्हीं टीचर्स ने उनको रिजल्ट दिया है तो वो माशाल्लाह अब्बा बोर्ड होती हमेशा। तो ये इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो इशू ज़रूर है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो तो उसके मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ये नहीं हो कह सकते कि बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हो रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला अच्छी उनको क्वालिफाइड। अच्छा सर, क्योंकि आपकी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है जी, क्या विजन लेके आए हैं फैसलाबाद में और कौन से आप अहम मसाइल समझते हैं जिनको तरजीही बुनियादों पे हल करना चाहिए? इसमें सब सारा एक जो सीयू एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड की एक्टिविटीज़ हैं। इसमें जो जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से असाइनमेंट्स आती हैं, स्टाफ के लिए भी आती हैं, प्रमोशंस के लिए भी आती हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारा स्टाफ है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी प्रमोशंस दूँ। जैसा कि हमारी एक DPC हुई है EST से SST अब प्रोसेस में चल रही है और सेकंड फेज़ भी शुरू हो रहा है। एक तो ये है मेरी कोशिश कि जो लोग बहुत देर तक जिनकी प्रमोशंस नहीं मिली उनको प्रमोशंस मिलें। इसके साथ बच्चों के लिए भी कोशिश यही है कि इनको मज़ीद हम टीचर्स को मोटिवेट करें। जहाँ मैं जाता हूँ टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उनको मोटिवेशन मैं देता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। तो मेन मकसद यही है कि इसको प्रमोट करना, अपने डिस्ट्रिक्ट को अपग्रेड करना। इंशाल्लाह ताला इसमें मेरा जो स्टाफ है बड़े साथ फील्ड में मौजूद हैं जो मेरे साथ हैं वो इसमें और हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको अपग्रेड करेंगे। अच्छा, ये देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर कैरियर काउंसलिंग का फुकदान होता है, उसके लिए कोई स्पेशल सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया आपने? अभी तो क्योंकि रिसेंटली जैसे आपको भी जानते हैं अभी चंद दिन हुए हैं मुझे चार्ज लिए हुए, तो इंशाल्लाह ये हम प्लान है कि छुट्टियों के अंदर हम अब ये क्योंकि एडमिशन तकरीबन कैंपेन कंप्लीट होने वाली है। हमारे पास ये 8-10 दिन जो 10-12 दिन हमारे पास बकाया हैं। इसमें मेरी हर वीक में 2 मरतबा मीटिंग्स होती हैं DO से और डिप्टी DO से एडमिशन के सिलसिले में। बाकी जो आपकी काउंसलिंग की बात है तो जो अच्छे अदारे हैं, बड़े बड़े अदारे हैं जिनके पास स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने अदर्स जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है
میں ان سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوں کہ کیوں ہے آپ کے پاس، اور ان کے بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ بچوں کو ویسے تو آلریڈی انسٹرکشنز ان کو جاری ہوتی ہیں کہ جو بھی ایڈمیشنز کے لیے آئے اس کو پراپر اس کو سیٹسفیکشن دیں اور کہ سنیں دیکھیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کم کریں گے. سر کوکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سرکاری اسکول جو ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں؟ میں لاسٹ میرے آنے سے پہلے ایک بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی، شاید آپ بھی جانتے ہیں، گو کہ ہم اس کو دیکھیں اس میں جو سپورٹس کی ہیں، سپورٹس کے لحاظ سے بھی ہوئی ہیں. ہماری کمپٹیشنز آپ کو جیسے جانتے ہیں وہ ایک دن کے ڈی سی وہ بھی اسی کے سلسلے میں شامل ہے. اس کے علاوہ الفا کریم اوارڈ ٹیسٹ کا بھی ایک بڑا اچھا کمپٹیشن ہوا ہے، تو اس میں بھی بڑی ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. تو اب آئندہ انشاءاللہ اس میں فردر ہم پلان کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو آرٹس کے ساتھ بڑے منسلک ہوتے ہیں، تو ان کے آرٹس کے حوالے سے آپ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز متعارف نیکسٹ کروائیں گے؟ اس میں ہمارے کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں آرٹس کے لحاظ سے، جیسے آرٹس کونسل کے ساتھ کولیبریشن کریں نا، آرٹس کونسل کے ساتھ کولیبریشن کر کے اگر ہم وہاں پہ کوئی کمپٹیشن اگر رکھواتے ہیں تو میرا خیال ہے بہتر ہو سکتا ہے. یہ لاسٹ پریکٹس میرا 1-2 مرتبہ ہوئی ہیں ایسی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ہم کنٹینیو کریں گے ان کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. وہ اس کا لاسٹ ہوئی ہیں میرے آنے سے اچھا پہلے. سر، یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ فیصل آباد کے کچھ سکولز ایسے جیسے گٹی کا سکول ہے فیمیلز کا، وہاں پہ اتنی زیادہ فیمیل پلیئرز ہیں، اور یہی نہیں کہ جسٹ پلیئرز ہیں، انہوں نے نام بھی بنایا ہے باکسنگ کے اندر، فٹ بال کے اندر ہو، کرکٹ کے اندر ہو، ہینڈ بال کے اندر ہو، وہاں پہ نیزہ بازی کے اندر ہو، وہاں پہ تو کافی زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو سم ٹائم آپ کو کسی اسپیشلائزڈ لوکیشن کے اوپر کسی اسکول کے اندر اتنا ٹیلنٹ اگر مل رہا ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیا بچوں کو موقع دلاتے ہیں آپ کے آگے جا کے بھی کھیلیں؟ جی بچے ہمارے گئے ہیں، آگے گئے ہیں، لاسٹ ایئر وہ پاکستان لیول پر بھی گئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک ٹیلنٹ ہو تو وہ نہ آگے جاتا ہے، اور ٹیلنٹ آپ کو پتہ جو ہوتا ہے وہ تو کبھی چھپ ہی نہیں سکتا. تو گئے ہیں آگے، کمپٹیشنز بھی گئے ہیں، پاکستان لیول پہ بھی بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو مزید اگر جہاں پر کوئی اور ایسے موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور ان کو پروموٹ کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے بات کیا، آپ کو ویسے بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ایریا ہے یہ اسپورٹس کے لحاظ سے بہت پرانا بہت ریچ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف بچی ہیں، بچے بھی بہت ہیں. اور کئی ایسے گیمز ہیں جس کے اندر انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کیا ہے. بالکل. میں تو جب ان سے کچھ تو ہمارے شو میں بھی آئی، ان سے جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا اتنے میڈلز ایک بندے نے لیے ہوئے ہیں، تو وہ بڑا فخر سے سر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے فیصل آباد کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اور یہاں سے بچے نکل کے اتنا، اصل میں جتنی وہ پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں، جتنے وہ بڑی اچیومنٹس کرتے ہیں، ہم اتنا بڑا ان کو پورٹرے نہیں کر پاتے. اصل میں پرابلم یہ ہے وہ ان کو جو پروجیکشن چاہیے وہ اتنی ان کو ملنی نہیں تھی. تو یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ وہ. اچھا، وظائف کے حوالے سے سر مجھے بتائیں کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کا؟ وظائف کس طرح سے دیے جاتے ہیں، کن اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں اور کتنے دیے جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں نمبر آف فکس نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں. تو جیسے ہی کچھ جتنے فنڈس آتے ہیں اس میں ٹاپس دیکھ لیتے ہیں، جو اس میں جتنے وہ فال کر سکتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. فکس نہیں ہوتے، کبھی زیادہ آ جائیں تو زیادہ بچوں کو دے دیے جاتے ہیں، کبھی کم آ تو کم دے دی جاتے ہیں. کئی طرح کے اس میں اسکالرشپس ہیں. ایک تو جو ہمارا ایجوکیشن بورڈ ہے وہ بھی بچوں کو اوارڈ دیتا ہے، مارکس کی بنا پر دیتا ہے. ہمارے بھی پیک کے ایگزام ممکن ہے دوبارہ سے شروع ہو جائیں پیک کی بیس پر، 8ویں کلاس کی بیس پر. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ہوتے ہیں، وہ تو انلمیٹڈ ہیں. اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اگر اس کو بچے وہ ان کو فلفل کر رہے ہیں 60% مارک، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے وہ کتنے ہیں. تو بہبود فنڈ سے ان کو کا اسکالرشپ ملتا ہے بچوں کے لیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر نیکسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو تعلیم کا معیار دیا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کبھی بھی کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی. کہ اگر ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے کنٹری سے ہم پیچھے ہوں گے، بہت سارے کنٹری سے آگے بھی ہوں گے. یہ نہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ 100% کی اس کے اندر پرفیکشنز آ گئی ہے، 100% سلیبس ہمارا بڑا آؤٹ کلاس ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں. اس میں مزید بہتری کی ہمیشہ سے گنجائش رہتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اچھا، بہتری کہاں پہ آ سکتی ہے اس موضوع پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. کاشف ضیاء صاحب ہمارے ساتھ CEO ایجوکیشن موجود ہیں، ان سے مزید
گفتگو کریں گے. سر معیار تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فلاز ہوتے ہیں لیکن ان فلاز کو کور کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کیا پلان کر رہے ہیں نیکسٹ, کن چیزوں پہ فل فار امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروائی جائے گی؟ جی انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ ہے, ویسے تو جب ایک پروموشن ہوتی ہے اس کا ہم اس کے انڈکشن سے پہلے یا اپائنٹمنٹ سے پہلے بھی کچھ ٹریننگز ہوتی ہیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹریننگ پر فوکس کریں گے تاکہ جو ان کی نئی ذمہ داری ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو نبھا پائیں. بالکل ٹھیک کہا. اچھا سر, آپ کا بھی اسپورٹس میں انٹرسٹ رہا ہے کبھی؟ ہاں, اسپورٹس میں آپ نے وہ بات چھیڑ لی جو میری ایک زندگی کا بڑا ایک حصہ رہا ہے. الحمدللہ میرے پاس یونیورسٹی میں 4 گولڈ میڈل ہیں. انٹر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن آل پنجاب میں نے ٹیبل ٹینس کو ون کیا ہوا ہے. ٹیبل ٹینس کے پلیئر ہیں آپ؟ اس کے علاوہ میں لائف فور جم خانے کا میں بھی کرکٹ کا ممبر رہا ہوں. کیا بات ہے جناب. اور بیسٹ آل راؤنڈر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا میں ڈکلیئر ہوا ہوں 1983. میں تو تقریباً آلموسٹ ساری پلیئر ہی تھا. مجھے لگتا ہے آپ پھر غلطی سے ادھر آ گئے. نہیں, الحمدللہ میری اسپورٹس میں نے بہت انجوائے کیا. اسپورٹس میں فٹ بال بھی کھیل لیتا ہوں سوائے کہ ہاکی کے. اچھا, ہاکی نہیں ہاکی کے علاوہ تمام تقریباً میں نے ساری گیمز کھیل لیتا تھا. کالج میں 3 گیم میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, کرکٹ. تو ایسے ضرورت پڑی جی باسکٹ بال کے لیے بھی ایک کھلاڑی چاہیے, تو مجھے نشاندہی کر دی کہ میری, تو سانے کا نہیں ہے, اس کے لیے 3 کافی ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ میں نے یونیورسٹی میں بھی میرے میڈل تو میں نے جیسے کہ آپ سے شیئر کیا ہے, تو بھرپور زندگی گزری ہے اسپورٹس کے لحاظ سے. سر تعلیم میں کیسے تھے آپ؟ تعلیم میں آپ کو کہوں تو بہرحال یونیورسٹی میں ماشاءاللہ میری 3rd پوزیشن ہے. ماشاءاللہ جی, برونز میڈل ہے. اور ایوریج یہی ہے کہ گریجولی میرا بڑھتا رہا کہ میٹرک میں اگر کم نمبر تھے, انٹر میں اور زیادہ اچھے ہو گئے, گریجویشن میں محنت کرنا نہیں چھوڑی. نہیں, میں نے اسپورٹس کا اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ ہمارے گڈ لک ہیں کہ سر ایسے تھے کہ ہمیں ہوم ورک بھی لازمی کرنا پڑتا تھا. ایون کہ میچز بھی ہوں تھوڑی سی وہ ہمیں ریلیکسیشن تو ضرور دیتے تھے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ جی ہوم ورک رہ جائے. تو یہ ہے کہ پڑھائی کا پڑھائی سے تعلق رہا ہے, اسپورٹس سے. لیکن سر ویژن ہوتا ہے نا, آپ کا ویژن کیا تھا کہ میں کیا بنوں گا؟ ویژن کے لحاظ سے تو میں تو تھا کہ میں کہیں اسپورٹس میں جاؤں بس, لیکن کہہ لے کہ نہیں آگے اس کو میں اپرچونیٹیز کو ویل کر پایا یا نہیں فردر نہیں ایفرٹ کی. انڈر 19 میں نے ایک میچ کھیلا تھا, فیصل آباد کی طرف سے نمائندگی کی تھی, اس کے بعد پھر نہیں. باقی یہ ہے کہ والد صاحب کی طرف سے تھا کہ بھی ٹھیک ہے کھیلنے بھی لیکن پڑھائی کو بھی فوکس کریں. سر آپ کو نہیں لگتا جیسے بچوں کو اسٹڈی کے حوالے سے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے, اسی طرز پہ ہمیں اگر اسکولوں سے نکلتے ہیں کوئی بچے جو اسپورٹس کے اندر اچھے ہیں ان کو بھی اسٹائپنڈ دینا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پہ جس بھی فیلڈ میں بھی اسپیشلائزیشن ہے, جب تک ان کو وہاں پہ کوئی اٹریکشن نہیں ملے گی تو وہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکے گی. بہت سارے کنٹریز کا آپ ایگزامپل لے لیں, تو میں ہاکی کے پڑھ رہا تھا آسٹریلیا کی کہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے انہوں نے بچوں کو لیا ہے اور ان کی ساری فائنینشیل ان کی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا فائنینشلی, اور وہ دیکھیں آسٹریلیا کہاں سے کہاں چلے گئے. تو کسی بھی اسپیشلائزیشن فیلڈ میں جانا ہے تو اس کو کہ اگر آپ کو مالی طور پر سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ آگے نہیں بڑھے گی. سر ابھی آپ نے باہر کی بات کی, تو آپ کیونکہ آبزرو بھی کرتے ہوں گے بہت سارے تعلیمی نظاموں کو, بہت سارے ملکوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کے نزدیک آئیڈیل تعلیمی نظام کون سا ہے؟ نہیں, آئیڈیل تعلیمی نظام اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے, اپنے جو ہمارے گراس روٹ لیول جو ہمیں بیسک ہماری جو چیزیں ہیں ہماری اپنی ہیں, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہمارا اپنا دین ہے, اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے. اگر ہم جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شروعات ہو گئی ہیں, جیسے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ ناظرہ قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ترجمہ کو شروع ہو گیا ہے, بچوں کو تھوڑا سا دین کی طرف لے کر آئیں گے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر مزید بہتری آ جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کیا؟ بچوں کو میں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ میں نے ان کو ایک لفظ تو نہیں پڑھایا, لیکن یہ ہے کہ جو میری اپنی رسپانسبلٹی تھی ان کو موٹیویٹ کرنا, بتانا,
अच्छी बुरी की तमीज़ बताई, फिर उनको ये है कि वॉच करना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा, जहाँ पर उनको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने बच्चों की तरफ से चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। मैं उसको समझता हूँ हो सकता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला। क्या बात है जनाब, क्या बात है। क्योंकि मैंने, लेकिन पेरेंट्स होते हैं ना बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहते हैं बेटा आप ये बनो, ये नहीं, पढ़ो। मैंने कभी नहीं कहा बच्चों को बेटे आपने ये करना है। मैं कहता हूँ बेटा आप अपना अपना देखें कहाँ पे आपने जाना है। बड़े ने कहा जी मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग करें। छोटे ने कहा जी मैंने बिजनेस में जाना है, मैंने कहा ठीक है आप बिजनेस एजुकेशन हासिल कर लें। वो माशाल्लाह BS इकोनॉमिक्स कर रहा है कैदर यूनिवर्सिटी से। बड़े का माया उसने GK से इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक। तो वो अपने अपने, बेटी है छोटी मेरी, वो पढ़ रही है कि मैंने रखनी है बायो रखनी है मेडिकल में। मैंने नहीं कभी बच्चों को कहा नहीं जी ये वो हो सकता है उस बच्चों में वो इतनी कैपेसिटी ना हो जिस तरह मैं उसको ले, वो फिर क्या होगा वो आपको पसंद क्लैप्स कर जाएंगे। अच्छा सर, समटाइम होता है ना कि जब कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जैसे इलेक्शंस आ गए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल की वर्क फोर्स है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसकी वजह से वो बड़े तड़पते हैं यार कि यार ये हमारा काम नहीं, हमें क्यों लगा रहे हैं इस काम के अंदर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहरहाल ये देखें हम इसी पाकिस्तान के हैं, नेशनल कॉस्ट जहाँ भी आएगी वहाँ पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है वहाँ मिसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बड़ा अदारा है, इसके पास मैन फोर्स ज़्यादा है, तो इनके लिए फिर ये है कि इनके पास एजुकेशन भी है, क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी खिदमत हासिल करते हैं। यकीनन जो आपकी बात है मसाइल का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि ये हम कहीं ऐसे लोगों से ये एक्टिविटी करा लें जो कि ना जानते हो, फिर तो और ज़्यादा मसाइल आएंगे। एक और बात भी है, कुछ लोग इन पर एतमाद भी करते हैं। तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हम करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हो सकती हैं कि किसी और तरीके से भी। मेरी बहरहाल कई मरतबा ऐसे जो कंसर्न्स होते हैं उनसे कई बार होता है मेरी बात होगी। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन है, जॉबलेस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, हम उनकी खिदमत भी ले सकते हैं। और ये है कि चले उनको भी थोड़ा सा सिलसिला जो पेमेंट्स तो करनी है, अगर उनको पेमेंट्स मिल जाए, ये एक अच्छी मैं समझता हूँ प्रपोजल हो सकती है अगर इसको इस पर काम किया जाए तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि एजुकेशन उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी न किसी लिहाज से वो जॉब में नहीं हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा सर, कोई स्किल्ड बेस टेक्निक्स सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को? ऐसा है कि टेक्निकल एजुकेशन पे भी हमारा रिसेंटली कल ही टैप्टा का और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का और हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट हुआ है बच्चों को स्किल समर कैंप के हवाले से। उसमें भी आज हमारे DO साहब की मीटिंग है, उनके साथ जो मतलब का इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये भी एक है। बाकी जैसे जानते हैं IT लैब्स हमारे अदारों के अंदर मौजूद हैं, बच्चों को 6 से ऑनवर्ड IT की एजुकेशन दी जाती है। 9th और 10th के स्पेशल बोर्ड के भी पेपर भी है कंप्यूटर साइंस का, बायो को कंपैरेटिवली। तो ये है कि इस लेवल पे तो थोड़ा सा काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मज़ीद करने की ज़रूरत है कि और भी इसके अंदर ऐसे टेक्निकल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि लोग खुद से रोज़गार का इंतज़ाम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान का? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला तालीम के हवाले से तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और आप भी देखते हैं कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरी इसके अंदर आई हुई है। यूनिवर्सिटीज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन गई हैं, अब तो हमारे PhDs भी बहुत सारे लोग हैं, स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी होगी, तो बहुत बेहतरी है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला डे बाय डे। सर हमेशा ये नारा लगाया गया कि मार नहीं प्यार, और इस नारे को लेके चला गया, लेकिन स्टिल अभी भी देखने को मिलता है। मैं स्पेसिफिकली फैसलाबाद की नहीं, लेकिन ऑल ओवर द पंजाब कहीं ना कहीं इक्का दुक्का वाक़यात आते रहते हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ काशिफ जिया साहब मौजूद हैं जो किसी एजुकेशन है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर ब्रेक में आप मुझे कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेशन के हवाले से बता रहे थे जी, तो जनरल पब्लिक के लिए उसमें क्या क्या अकोमोडेशन है ज़रा बताइए। ऐसा है कि कल ही
ٹیپٹا کے اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے. اس میں سمر میں بچوں کو فری ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی، فری آف کاسٹ. اس میں فیصل آباد میں 3 انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پہ یہ ٹریننگ دی جائے گی. ایک فیمیل کے لیے ہے ہریولہ چوک میں، ملت روڈ پر ٹیکسٹائل کالج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمن آباد میں جو ٹیکنیکل کالج ہے وہاں پر. اور یہ اسپیشل ایک میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے جس میں ہمیں ڈی سی صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے. اور آج ہمارے ڈی او صاحب کے ساتھ ان تینوں پرنسپلس کی میٹنگز ہیں. جس کیٹیگری میں انہوں نے بچے اور بچیاں ہم سے ریکوائرڈ کرنے ہیں، اس سے پہلے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اداروں میں جائیں گے، اپنے اسکولوں میں ان کو لے کے جائیں گے، وہاں پہ بچوں کو بریفنگ دیں گے. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور اس میں بچوں کو ایک بڑا سیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ٹریننگز دی کہ کیا کیا جائیں گی؟ ہاں، اس میں انہوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کچھ کر دی ہیں، ابھی کچھ انہوں نے کرنی ہے. جیسے کمپیوٹر کی اپلیکیشن ہے، ڈیزائننگ ہے، اسی طرح بیوٹیشین کا کورس ہے بچیوں کے لیے، اسٹچنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کورس پلمبر کا بھی ہے. اور فردر وہ اپنے آج وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم کس کس پہ. اچھا سر، یہ لوکیشنز کون کون سی؟ ایک تو ملت چوک والی آپ نے بتائی، ملت چوک والی یہاں پہ خواتین کے لیے ہوگا؟ یہ دونوں کے لیے ہوگا. دونوں کے لیے ہوگا کیونکہ ان کے پاس فیمیل سٹاف موجود ہے اور ان کا بڑا اچھا سٹیچنگ کا یونٹ ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ایک ہریانہ چوک ہے، وہ صرف فیمیل کے لیے ہوگا. ہریاں والا چوک وہ صنعت زار والا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو ان کا ٹیپٹا کا ادارہ ہے، ٹیپٹا کا ادارہ ہے اس کے اندر. اور جو سمن آباد والا ہے ٹیکنیکل کالج ہے، وہ بوائز کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی سر ہے؟ اب فی الحال 3 ادارے انہوں نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فیصل آباد کے. یہ پورے پنجاب میں 10 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے اس میں سے لیا ہے. پورے پنجاب میں ابھی نہیں ہوا، ابھی 10 ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے اندر. یہ سر ڈیسائیڈ کس نے، لوکیشنز کس نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے؟ آپ اس میں کوئی ہاں، اس پارٹیسپیشن؟ میں جو ہے وہ ایک تو ٹیپٹا کے ساتھ ہمارے ڈی سی صاحب نے مل کر، اور پھر ایجوکیشن نے مل کر. سر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، تو لازمی اس چیز پہ فوکس کیجیے گا اگر پاسبل ہو سکے تو. آن اسکرین کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سن بھی رہے ہوتے ہیں. غلام احمد آباد ایشیا کی سب سے بڑی کالونی اور بڑی گنجان آباد علاقہ ہے یہ، اگر اس دیکھا جائے. آپ کیونکہ جتنا بھی کر رہے ہیں نا، یہ پول یہاں سے یہ ڈی شیپ بن رہی ہے، تو جو ایک بڑا آبادی کا تناسب ہے وہ میرا خیال ہے میری دائیں جانب، جس میں غلام احمد آباد، گوبند پورہ، رضا آباد کا علاقہ آ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ جناح کالونی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے سول لائنز آ جاتا ہے، گردنواں کے سارے علاقے. اچھا، ایسا ہے کہ کوئی آئیڈینٹیفائڈ یہ بچہ نہیں کہ بچہ صرف اس کی سراؤنڈنگ والا لینا ہے ہم نے. اسٹوڈنٹس کہیں سے بھی آ سکتا ہے. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کچھ غریب گھروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ رکشے کو افورڈ نہیں کر پاتے. میرے کہنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ادھر بہت سارے کھلے میدان، کھلے اسکول وہاں پہ موجود ہیں. اگر کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر آپ رکھوا دیں تو وہاں کے لوگ آپ کو دعائیں دیں. ہاں، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیپٹا والوں سے مل لیتے ہیں اگر ان کا کوئی وہاں پر ادارہ موجود ہے، کیونکہ ہمارے بچوں نے انہی کے اداروں میں آ کر ٹریننگ لینی ہے. تو اگر وہاں پر ان کا کوئی ادارہ موجود ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں تاکہ جیسے آپ نے نشاندہی کی، بہت اچھی نشاندہی کی ہے کہ وہاں گنجان آباد علاقہ ہے اور پھر لیبر بھی کافی وہاں پر رہتی ہے، تو غریب طبقہ زیادہ ہے سر، تو ان کے لیے ہی ہم یہ سارا انیشیٹو لے رہے ہیں. اگر ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو وہ اگر وہاں پہ کوئی ان کا انسٹیٹیوشن کوئی ہے اویلیبل ہے تو ان شاء اللہ اس کے بھی پروویژن لے لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ آج آئے، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بڑا مفید رہا سیشن آپ کے ساتھ. شو کا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.